अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीम ख़ान फ़लकी सोशो रिफ़ॉर्म सोसाइटी की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। आयशा की ख़ुदकुशी के बाद पूरे मुल्क में जलसों का इनेकाद हो रहा है। मैं इसी ज़ीवन में कुछ अर्ज़ करूँगा कि सबसे पहले तो वो तमाम उलमा और मशाइखीन काबिल मुबारकबाद हैं जो आयशा की मौत के बाद जहेज़ के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए हैं और हर मसलक से अल्हम्दुलिल्लाह शादियों को आसान बनाने की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। आइए इन्हीं तकारीर और इन्हीं वाज़ और बयान का एक तज्ज़िया पेश करते हैं। आज पूरे मुल्क में जहेज़ के ख़िलाफ़ जलसे, रैलीज़, खुतबे और वीडियोस के ज़रिए उलमा, मुफ्ती, क़ाज़ी हज़रात, लीडर, समाजी वर्कर्स और मशाइखीन सरगर्म अमल हैं। सभी जहेज़ को हराम कह रहे हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। चलें, आयशा के तुफ़ैल इतना तो हुआ कि हमारी दीनी लीडरशिप में कुछ तो हलचल पैदा हो गई, मगर जो तकारीर सामने आ रही हैं वो कोई इनकलाबी तब्दीली लाने वाले नहीं, बल्कि कैंसर के मरीज़ को जिसे फौरी ऑपरेशन या सर्जरी की ज़रूरत है उसे बाम या विक्स लगाने की तरकीबें बताई जा रही हैं, ताकि मरीज़ को इत्मीनान हो जाए कि कुछ तो इलाज हो रहा है। जैसे कुछ उलमा फरमा रहे हैं कि ख़ुदकुशी हराम है, इस पर तकरीरें किए जा रहे हैं। कुछ उलमा का कहना है कि अगर जहेज़ का मुतालबा किया जाए तो बाइकॉट किया जाए, यानी मतलब ये है कि अगर बग़ैर मुतालबे के मिल रहा है तो जहेज़ लेना भी जायज़ है, जाके इसी शादियों में पेट भर के खाना भी जायज़ है। बाज़ उलमा कहते हैं कि अगर शादी में डीजे, नाच गाने, पटाखे या वीडियो वगैरह होंगे तो ऐसी शादियों का बाइकॉट किया जाए। और कुछ उलमा का कहना है कि खड़े होकर जब खाने का यानी बफे सिस्टम जहाँ हो उसका बाइकॉट किया जाए। इन तमाम खुराफात के हराम होने में किसी को कोई शुबा नहीं, मगर ये सारी बुराइयां असल मसला नहीं है और ना इस किस्म की बुराइयों को रोकने से ख़ुदकुशियाँ, क़त्ल या डोमेस्टिक वायलेंस रुक सकते हैं। याद रहे कि मैयत के सर के बाल मूड़ने से मैयत का वज़न कम नहीं होता। इसी तरह इन बुराइयों की हैसियत जो अभी हमने जिक्र किया है, इनकी सेकेंडरी हैसियत है, सानवी हैसियत है। असल बीमारी की जड़ कुछ और है, जिसको सिर्फ चंद उलमा बयान करते हैं, और ऐसे उलमाए हक़ हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनको आप उलमाए हक़ कह सकते हैं। ये सारी बुराइयां जिस चोर दरवाजे से खुद ब खुद दाखिल होती हैं, पहले उस चोर दरवाजे को बंद करने की ज़रूरत है। वो चोर दरवाज़ा क्या है, ये जानने के लिए सिर्फ 4 सवालात हैं। अगर उलमा और मशाइखीन गौर फरमाएँ तो जहेज़ और बारात के खानों का फितना आज ख़त्म हो सकता है। पहला सवाल ये है कि क्या शादी मुकम्मल तौर पर सुन्नत के मुताबिक करनी ज़रूरी है? अगर इनमें मंगनी, बारात का खाना, जहेज़ और जोड़े की रकम को शामिल कर लिया जाए तो क्या बुराई है? अगर आप जवाब में ये फरमाते हैं कि ये सब हिंदुआना रस्में हैं, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं, तो फिर इन रसूमात की शरई हैसियत पहले आपको तय करनी पड़ेगी कि ये हराम हैं, मकरूह हैं, गुनाह सगीरा हैं, गुनाह कबीरा हैं, कुफ्र हैं, शिरक हैं, ये क्या हैं? दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई शिद्दत पसंदी पर उतर आए और इन गैर शरई रस्मों पर इसरार करे और ये समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्चर अलग था, आज का कल्चर अलग है, मैं तो आज के कल्चर के मुताबिक ही शादी करूँगा, तो फिर ऐसे शख्स की दावत कबूल करना जायज़ है या नाजायज़? अगर नाजायज़ है तो इस नाजायज़ की शरई हैसियत क्या होगी? वो शिरकत करना हराम होगा, मकरूह होगा, या क्या होगा? और अगर दावत कबूल करना जायज़ है तो फिर इसकी शरई हैसियत क्या होगी? यानी ये फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मौक़दा है, गैर मौक़दा है, नफिल है, मुस्तहब है, ये क्या है? कुछ उलमा ने कहा कि ये मबाह है, लेकिन ये झूठ है। मबाह तो उस अमल को कहते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नहीं किया लेकिन मना भी नहीं फरमाया, जबकि निकाह का मामला ऐसा नहीं। निकाह तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी किए, एक से ज़्यादा किए और अपनी साहिबजादियों के भी करवाए। लिहाजा जिस तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया, वो तरीक़ा क़यामत तक हर मुसलमान के लिए एक ऐसी सुन्नत बन गया जिसको बदला नहीं जा सकता। बाज़ उलमा का फरमाना है कि ये रस्में उर्फ़ की बुनियाद पर जायज़ हैं। ये भी गलत है। उर्फ़ तो उस मुसलमान माशरे के चलन को कहेंगे जिसमें खिलाफ शरीयत कोई बात ना हो। मंगनी, जहेज़, बारात वगैरह एक मुशरिक माशरे का उर्फ़ है, ना कि किसी मुसलमान माशरे का। और अगर हमारे बाप दादा के ज़माने से ये सिस्टम चला आ रहा है तो ये जायज़ होने की दलील नहीं बनती, बल्कि हमारी आबाई जहालत की दलील बनती है। अच्छा, बाज़ उलमा दावतों को मेहमान नवाजी की हदीसों के ज़रिए साबित करते हैं, ये भी गलत है। मेहमान और मदऊइन, गेस्ट
اینڈ انوائٹیز، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مہمان اپنی طرف سے خود آ جاتا ہے، اور لیکن شادی میں جو لوگ آتے ہیں وہ مہمان نہیں ہوتے، وہ مدعوین ہوتے ہیں، انوائٹیز ہوتے ہیں، انہیں مدعو کیا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے۔ اور بعض علماء جہیز کو ہدیہ یا تحفہ کہہ کر جائز کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جہیز ہدیے کے ڈیفینیشن پر ہرگز فٹ نہیں ہوتا۔ ہدیہ صرف اسی چیز کو شرع میں کہا گیا ہے، شریعت میں کہا گیا ہے جو ثواب کی نیت سے دیا جائے، جس میں دینے والے پر کوئی بار نہ ہو اور لینے والے سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔ رشوت کو ہدیہ کہنا چوری اور سینہ زوری ہے۔ کوئی پولیس والا یا سرکاری افسر رشوت کو رشوت کہہ کر نہیں لیتا، بلکہ گفٹ کہہ کر لیتا ہے، اور دینے والا بھی خوشی سے ہی دینے کی ایکٹنگ کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ دعوت کا قبول کرنا سنت ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر لوگوں کو شادیوں میں شرکت کی اجازت دیتے ہیں۔ دراصل ہماری قوم کو پیٹ بھرنے والی ساری حدیثیں یاد ہیں، دعوتوں کا بائیکاٹ کرنے والی کوئی حدیث یاد نہیں ہے۔ اس کا تفصیلی جواب ہم ہماری کتاب مرد بھی بکتے ہیں جہیز کے لیے میں دے چکے ہیں، آپ ہم سے طلب کر سکتے ہیں۔ پھر کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے دینے اور لینے کا جواز فتاوی عالمگیری اور فتاوی نظیریہ میں موجود ہے، ضرور ہوگا، لیکن فقہ کا یہ اصول بھی یاد رہے کہ اجماع یا فتویٰ جو بھی ہوتا ہے وہ کسی پرٹیکولر مقام اور حالات سے مشروط یعنی کنڈیشنل ہوتا ہے۔ حالات اور مقام بدلنے کے ساتھ ہی اگر علماء نئے سرے سے اجتہاد نہ کریں تو پھر وہ مذہب بدھ مذہب اور ہندو مت کی طرح کنزرویٹو سنسکاروں کا مجموعہ بن جاتا ہے، جیسے کہ کئی معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ اسلام بھی ایسا ہی بن چکا ہے۔ فتاوی عالمگیری 375 ایئرز پہلے لکھی گئی، فتاوی نظیریہ اور فتاوی رضویہ 150 ایئرز پہلے لکھے گئے۔ اس وقت کے حالات بالکل الگ تھے۔ اگر آپ شادیوں کے سسٹم کا کرونالوجیکل آرڈر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہیز اور کھانوں کا دور دور تک کوئی تصور نہیں تھا۔ پھر خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین اور کئی خلفاء کے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو کہیں لڑکیوں سے کچھ لینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا سوائے نقد مہر اور سادگی سے ولیمہ کرنے کے۔ لیکن پھر اورنگزیب کا زمانہ آتے آتے اس میں مہارانی جودھا بائی کی لائی ہوئی کئی رسمیں داخل ہو چکی تھیں، اور اس کے 100-150 سال بعد فتاوی نظیریہ یا فتاوی رضویہ کا عہد آتے آتے ادھار مہر اور شادی کے دن کے کھانے بھی چل پڑے۔ لیکن اس وقت لوگوں کا مزاج کچھ اور تھا، وہ یہ تھا کہ اگر کسی کو جہیز اور کھانا مل جائے تو وہ قبول کر لیتا، اور اگر نہ ملے تو کوئی شکایت نہیں کرتا۔ اس لیے اس دور کے علماء نے جو بھی فتویٰ دیا اس پر اجماع ہو گیا۔ وہ اس وقت کا ایک جہاد تھا، لیکن اب 2020 میں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ اب 99% شادیاں بغیر جہیز اور کھانوں کے ناممکن ہیں۔ وہ مومن شیر مرد بہت کم ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نکاح کرتے ہیں اور اس سنت پر ڈٹے رہتے ہیں۔ آج جہیز ایک ایسی رشوت ہے جسے دیے بغیر لڑکیوں کی شادی ممکن نہیں۔ اس لیے ان حالات میں فتاوی عالمگیری، در مختار یا فتاوی نظیریہ وغیرہ کے شادی سے متعلق جو فتوے ہیں وہ ہرگز نہیں چل سکتے۔ اب مکمل قرآن و سنت کی روشنی میں پھر سے ایک اجتہاد کی ضرورت ہے، چونکہ اس دور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ شادیوں کا ہے۔ بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اسی کی وجہ سے مسلمانوں کی مکمل اکنامی اور مورالیٹی تباہ ہو چکے ہیں۔ اب علماء کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جہیز چاہے ایک بیڈ شیٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ ایک رشوت ہے، یہ رشوت ہے یا نہیں، ایک سوشل بلیک میل ہے یا نہیں، ایک لازم و ملزوم شرط ہے یا نہیں، کیونکہ المعروف کالمشروط، یہ مشرکوں کی نقل ہے یا نہیں، لہٰذا ان بنیادوں پر یہ حرام ہے یا نہیں۔ اس کے فتوے کئی 100 سال پہلے کے لٹریچر میں آپ کو ہرگز نہیں ملیں گے، کیونکہ جہیز اور بارات کے کھانے اس دور کی نہیں، اس دور کی، آج کی کنٹمپریری ورلڈ کی لعنت ہے، اور وہ بھی صدیوں سے۔ ہم لوگ چونکہ ایک مشرک معاشرے میں رہتے آئے ہیں، اس لیے غیروں کا معاشرہ ہمارے مسلمان معاشرے میں اتنی گہرائی سے جڑ پکڑ چکا ہے کہ ہندوستان کے سارے بتوں کو توڑنا آسان ہے، لیکن مسلمانوں کے دل اور دماغ سے جہیز اور کھانوں کی ہوس اور لالچ کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہے۔ ادھار مہر پر کئی نسلیں گزر چکی ہیں جن کے باپ دادا نے کبھی نقد مہر ادا نہیں کیا۔ شاید اسی وجہ سے علماء اور فقہا بھی مجبور ہو گئے اور سمجھوتا کرتے ہوئے خوشی سے لینے دینے اور ادھار مہر رکھنے اور ایسی شادیوں میں جا کر کھانے کو انہوں نے جائز کر دیا، ورنہ حقیقی اسلام میں ان چیزوں کے جائز ہونے کا دور دور تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ادھار مہر کس نے اور کب پہلی بار پیش کیا؟
اس کا جواز کب لایا اور اس وقت کے علماء نے اس غیر شرعی جواز کے اوپر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ جس طرح آج عائشہ کی خودکشی کے معاملے میں جلسے کر رہے ہیں، اس طرح سے اگر خوشی سے دینے اور لینے، خوشی سے کھانے اور خوشی سے ادھار مہر رکھنے پر جن لوگوں نے بھی جواز پیش کیے تھے، ان علماء کے خلاف اگر دوسرے علماء کھڑے ہو جاتے تو شاید آج یہ جو جہیز کا اژدہا ہر گھر میں ڈس رہا ہے، یہ کبھی نہیں ڈستا، یہ اتنا سانپ کا بچہ اتنا بڑا ہوتا ہی نہیں۔ اس کے بعد پوری قوم میں پھر ادھار مہر کا بھی چلن چل پڑا۔ فقہ کا ایک اہم اصول ہے کہ کسی بھی مسئلے کا حل پہلے قرآن میں ڈھونڈیے، اگر وہاں نہ ملے تو حدیث اور سنت میں، اور اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی سیرت میں۔ مہر کو نقد ادا کرنے کے بارے میں جب سنت موجود ہے، سخت احادیث موجود ہیں، تو پھر ان کو نظر انداز کر کے کسی اننون صحابی کے واقعے کو جواز بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت کو موقوف یا ان امپورٹنٹ قرار دے کر ایک نئی چیز کو ایجاد کرنے کی جس نے بھی جسارت کی تھی، وہ کل قیامت میں سخت پکڑ میں آئے گا۔ اس موضوع پر ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، ہم سے طلب کیجیے، ہم پیش کریں گے۔ مختصر یہ ہے کہ اگر علماء، قاضی اور مشائخین نقد مہر کے احکامات کو غور سے پڑھیں تو لاکھوں عائشاؤں کی خودکشی، قتل اور ڈومیسٹک وائلنس سے بچایا جا سکتا ہے۔ دونوں چیزیں یعنی جہیز اور مہر ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اگر نقد مہر ہوگا تو جہیز ہرگز بیچ میں نہیں آ سکتا، اور اگر جہیز ہوگا تو مہر باقی نہیں رہتا، اور جب مہر باقی نہیں رہتا تو پھر نکاح حلال نہیں ہوتا، اور بغیر مہر ادا کیے رشتہ زنا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مہر واجب ہے۔ جہیز اور شادی کے دن کے کھانے کو خوشی سے دینے کی شرط پر جائز کرنے والے علماء اس بات کا جواب دیں کہ جو باپ 11 لاکھ روپئے بیٹی کی شادی پر خرچ کرنے پر مجبور ہوتا ہے، کیا وہ 11,000 یا 51,000 کا مہر خود اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا؟ کیا یہ شریعت کے اس نام پہ ڈرامہ بازی نہیں ہو رہی ہے؟ کیا شریعت اس قسم کے لین دین کی اجازت دیتی ہے؟ اگر نہیں تو پھر فقہائے کرام بتائیں کہ اس قسم کا نکاح جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، حلال ہے، مکروہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور اگر ایسا نکاح جائز نہیں تو پھر ایسے قاضی پر کیا حکم لگے گا جو ایسا نکاح پڑھائے گا؟ علماء اور فقہاء اس مسئلے کو باب النکاح میں نہیں بلکہ باب اطاعت رسول اور باب الفتن میں اگر تلاش کریں تو انہیں جواب ملے گا، کیونکہ باب النکاح میں تو سیدھے سیدھے یہ لکھا ہے کہ اگر وکیل ہو اور 2 گواہ ہوں کہ ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح مکمل ہو گیا۔ لیکن جب اطاعت رسول اور باب الفتن کے احکامات اس جہیز اور بارات پر اپلائی کریں گے تو پتہ چلے گا یہ نکاح مکمل نہیں ہوا۔ اور دراصل بات یہ ہے کہ ہم صدیوں سے ایک بھیانک غلطی صرف اس لیے کرتے آ رہے ہیں کہ یہ سوال نہ تو مدرسوں کے نصاب میں شامل ہے اور نہ علماء اور فقہاء نے اس باریک نقطے پر کبھی غور فرمایا۔ اسی کے نتیجے میں ایک معمولی سا سوئی برابر سوراخ جو کشتی میں رہ گیا تھا اب پوری کشتی کو ڈبونے کے لیے تیار ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جب علماء یہ مان چکے ہیں کہ جہیز، جوڑے کی رقم اور کھانے جائز نہیں ہیں تو جو لوگ یہ لے چکے ہیں اس کی رقم واپس کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مرحوم مجاہد الاسلام قاسمی رحمہ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ موجود ہے کہ جس نے یہ سب چیزیں لا علمی کی وجہ سے لے لیا اس کے لیے یہ ساری چیزیں ایک امانت ہیں، اور جس نے جان بوجھ کر لیا اس کے لیے یہ رشوت ہیں، اور دونوں صورتوں میں مال کا لوٹانا واجب ہے کیونکہ لینے والا اس مال کا مالک نہیں ہوتا۔ جو مال لڑکیوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے وہ دراصل بیٹوں کی وراثت میں ناانصافی ہے جو کہ حرام ہے۔ اسی لیے باپ کے مرنے کے بعد جب بیٹیاں وراثت سے اپنا حق مانگنے آتی ہیں تو بیٹے انہیں وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح یہ جہیز اور کھانے وراثت کے پورے نظام کو تباہ کر دیتے ہیں۔ دوستو، اتنی طویل تمہید کا مقصد یہ تھا کہ آج ایک عائشہ کی خودکشی کی وجہ سے جگہ جگہ جلسے ہو رہے ہیں، جہیز اور فضول رسموں پر جوشیلے وعظ اور بیان ہو رہے ہیں، لیکن آپ ان جلسوں میں جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ان جلسوں میں تقریریں کرنے والے قاضیوں، مفتیوں، عالموں، مرشدوں، لیڈروں وغیرہ میں میجورٹی ان شریف لوگوں کی ہے جو اپنے گھروں کی شادیوں کے اندر لڑکی والوں سے خوب جہیز اور بارات کے کھانے وصول کر چکے ہیں۔ مانجے، سانچک، جمعگی، نوروز، مبارکہ وغیرہ ایسی کئی خرافات ہیں جو ان بڑے بڑے لوگوں کے گھروں کے اندر آج بھی جاری ہیں۔
کسی بھی میرج ہال میں جا کر دیکھیے، عام لوگوں کی نہیں بلکہ مشائخین اور کئی علماء کے گھروں کی شادیاں بھی مکمل خرافات پر مبنی ہو رہی ہیں۔ ان میں جہیز بھی ہے، لڑکی والوں کی طرف سے کھانا بھی ہے، پوچھنے پر بتاتے ہیں کہ نہیں ہم نے منع کیا تھا لیکن انہوں نے اصرار کیا اور اس کو جائز کر لیتے ہیں، اور پھر پٹاخے بھی ہیں اور گانا بجانا بھی ہے۔ فضول خرچیوں کے وہ سارے نمونے جو ایکتا کپور کے سیریلز میں نظر آتے ہیں وہ سارے موجود ہیں۔ سب سے زیادہ افسوسناک بات تو یہ ہے کہ ان شادیوں کی دعوتوں میں شہر کے وہ سارے اہم مشائخین اور علماء اور لیڈر موجود ہیں جو اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی صدارت کرتے ہیں۔ وہ سارے مفتی یہاں ملیں گے جن کے فتوے اخبارات میں شائع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اصلاح معاشرہ پر ان لوگوں کی تقریریں یا جمعہ کے خطبے لوگ سن کر متاثر نہیں ہوتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، انہیں ایک لطیفہ لگتا ہے۔ یہ کسی ایک مسلک کی بات نہیں ہے، سارے دیندار مسلکوں کے لوگوں کا یہی حال ہے، سوائے 1-2% سچے مسلمانوں کے جو ہر مسلک میں موجود ہیں۔ قرآن انہی لوگوں سے پوچھتا ہے کہ لماذا تقولون ما لا تفعلون۔ اور پھر ایک بات، مسلم پرسنل لا بورڈ قابل مبارکباد ہے، انہوں نے جہیز کے خلاف پورے ملک میں 10 روزہ پروگراموں کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ وقت کی بہت اہم ضرورت تھی۔ جہیز کے خلاف مہم کوئی معمولی مہم نہیں، ایک جنگ بلکہ ایک جہاد ہے جس کا جیتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے بہت کچھ دیکھتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے، ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار علماء سے یہ التماس کرتے ہیں کہ اپنے اسٹیجز پر صرف اسی عالم کو تقریر کی اجازت دیں جس کے گھر کی شادیوں کا ریکارڈ صحیح ہو۔ انہی علماء کے ہاتھ میں مائک دیا جائے جو ایسی غیر شرعی شادیوں میں ہرگز شرکت نہیں کرتے، کیونکہ عوام میں گمراہی پھیلانے کا سبب یہی ہے کہ یہی علماء اور خطیب ایسی شادیاں خود بھی کرتے ہیں اور ایسی شادیوں میں شرکت کر کے غیر شرعی شادیاں کرنے والوں کو آشیرواد دیتے ہیں۔ انہی کی وجہ سے جہیز ختم نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لوگ ایسی شادیوں میں شرکت نہ کریں تو ان کو مدرسوں کے چندے اور تنخواہیں بند ہو جانے کا خدشہ رہتا ہے، درگاہوں کو نذرانے بند ہو جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہزاروں لاکھوں عائشاؤں کے ساتھ سیتاؤں اور پاروتیوں کی زندگیوں کو بھی بچانا ہے جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں، قریب آنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ غریب ماں باپ کے گھروں کو بکنے سے بچانا چاہتے ہیں، لڑکیوں کے بھائیوں کو بے روزگاری، غربت اور افلاس سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ایک چیز کرنا پڑے گا کہ چاہے جس مسلک کے عالم ہوں، جس سلسلے کے بھی مرشد ہوں، تا وقت کہ وہ لوگ یہ اعلان نہ کریں کہ جو جہیز اور کھانے وہ اپنے گھر کی شادیوں میں لے چکے ہیں وہ واپس کریں گے، اور جب تک کہ وہ یہ عہد نہ کریں کہ آج کے بعد وہ کسی خلاف سنت شادی میں ہرگز شرکت نہیں کریں گے، نہ تو آپ ان کو اسٹیج پر آنے دیں، نہ ان کے لیے اسٹیج سجائیں، اور نہ ان کے ویڈیوز کو فارورڈ کریں، نہ انہیں چندے دیں اور نہ ان کے درگاہوں کو نذرانے پیش کریں۔ بالخصوص رمضان قریب ہے، اب چندہ بازی پورے عروج پر ہوگی۔ جو بھی مدرسوں یا اداروں کے لوگ آپ کے پاس آئیں، آپ ان سے پہلا سوال یہی کیجئے کہ کیا وہ ایسی شادیوں کے دعوت نامے واپس کرنے تیار ہیں؟ اگر ہیں تو ان سے بھرپور تعاون کیجئے، ورنہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔